अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से जहाँ के इजराइल ने एक बर्बरियत की और बर्बरियत जारी रखी है और अमेरिका के सपोर्ट के साथ यकीनन उन्होंने हमास के लीडर को शहीद किया, इस्माइल हानिया को। और अब ईरान ने हैज़ कॉल्ड फॉर अ स्पेशल OIC समिट और पाकिस्तान ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में उसको सपोर्ट किया है। और बिल्कुल हम कहते हैं कि वेल डन टू दिस गवर्नमेंट, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सब ने मिलके एक पोजीशन ली है जिस पोजीशन को लेना बनता था पाकिस्तान के लिए। और ये ज़रूर हम आपको कहते चलें कि हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये जुबानी बात है, क्या कर रहे हैं। ये कहने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है, जहां पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान का जो एक ताल्लुक फ़लस्तीन से बनता भी है और एक हवाले से हम दूर भी हैं उससे, उस सब को लेते हुए आप जब फैक्टर इन करें तो पाकिस्तान ने बड़े क्लियर कट पोजीशन अब ली है, ख़ास तौर पे जो हमास के लीडर को शहीद करने के बाद इस्माइल हानिया साहब को। तो पाकिस्तान ने आप देखिएगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ईरान में थे, वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज उन्होंने बड़ी क्लियरली अपने जो काउंटर पार्ट हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, उनका जब फ़ोन आया तो उन्होंने डार साहब ने कहा बिल्कुल हम OIC स्पेशल जो है कॉन्फ्रेंस उसमें हम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। उन्होंने कहा पाकिस्तान बिल्कुल करेगा पार्टिसिपेट। और जो पाकिस्तान की कल पार्लियामान ने रेजोल्यूशन दी थी, ये बातें दीज बिकम पार्ट ऑफ नेशंस हिस्ट्री। ये कल याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान के पार्लियामान ने जो हक की बात थी, जो उसूल की बात थी, उस पर एक यूनिफाइड स्टांस लिया। हमारे 1000 मामलात गड़बड़ में हो वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक मुश्किल वक्त में ज़रूर यहाँ ये भी बात होती है कि जी इजराइल के साथ इतने सख्त ना हो, अमेरिका के साथ ऐसे झगड़े ना करें, इंडिया के साथ दोस्ती रखें। पाकिस्तान झगड़ा किसी के साथ नहीं चाहता, पाकिस्तान उसूल की बात करता है। और यकीनन उसूल की बात करते हुए जो पोजीशन कर ली है उस पर बहुत हम कहेंगे कि पाकिस्तानीज वी शुड बी प्राउड। जो फ़लस्तीनी ट्रेजेडी है उस पर नज़र रहे, उस पर हमारा फोकस रहे। और जो कल बात हुई थी, एक थोड़ा प्रोएक्टिव भी स्टांस लेने की ज़रूरत है। पैलेस्टाइन पे एक एनवॉय आप नामजद करें, आप जो OIC का स्पेशल समिट होगा उधर बात करें कि जी एक हम प्रोएक्टिवली जो इजराइल की देखिए, इजराइल बर्बरियत खाली वेस्ट बैंक और गाजा में नहीं कर रहा है। इजराइल दुनिया को ये बता रहा है कि हम अपने तरीके से और अपनी मर्जी से चलेंगे, हम मर्सनरीज हैं, जहां हमारा दिल होगा हम जाके अटैक करेंगे। और इजराइल हैज़ बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। तो उसमें मुसलमान ममालिक को, खत्ते के जो तमाम ममालिक हैं, उनको देखना है कि वो क्या पोजीशन लेंगे। तो ये मामला अहम है, इस पे हम फोकस हमारा रहेगा। और अब हम आपको बताएं कि ज़रा अगर पाकिस्तान में वापस आए अंदर, जो हमारे अंदर के मामलात हैं उसमें आज फिर इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम बात करना चाहते हैं और हमने कोई यू टर्न वगैरह नहीं लिया, हम चाहते हैं कि फ़ौज से बात करें। और फिर उन्होंने ये भी अचकज़ई साहब के हवाले से कहा कि अचकज़ई साहब से हमने कहा कि पॉलिटिकल जो है पार्टीज़ उनसे बात करें। अच्छी बात है कि इमरान खान साहब को समझ आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टी से बात करना लाजिम है। इस तरह सियासत नहीं होती कि सबको आप ज़ीरो करें और समझे कि खुद ही आप चलेंगे, ऐसे चलती नहीं है सियासत। ना ये आपको समझ, अकल, दीन कोई चीज़ नहीं है सिखाता कि सबको आप ज़ीरो करें। आप अपनी पोजीशन पर खड़े रहें, लेकिन आप सबके साथ बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और जब हुकूमत में थे तो हम इमरान खान साहब से कहते थे कि जी आप एक हीलिंग टच की बात करें, आप सबके साथ दिल खोल के बात करें। आज हम इस हुकूमत को भी कहते हैं कि आप बात करें ताकि बात आगे बढ़े, मुल्क के लिए आगे बढ़े। तो ये ज़रूरी मामलात हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, PTI की जो कुछ केसेस हैं उसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बैरिस्टर मलिक साहब, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं ऑन लीगल अफेयर्स। और लीगल अफेयर्स का ये तो हर चीज़ पर बात करते हैं और बहुत बात करते हैं। फर्स्ट टाइम आप हमारे शो में आए? Second time in person. बहुत बहुत शुक्रिया जी, फर्स्ट टाइम इन पर्सन। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस बैरिस्टर अकील। और नाज़रीन, हम इनसे शुरू करते हैं। हमारे पास PTI के भी जल्द ही रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। आजकल वो उनके कुछ माहौल ऐसा है, वो कहते हैं आएंगे, फिर ज़रा
دیکھیے تو ہمارے ساتھ پنجوتا صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب. تھینک یو ویری مچ نعیم فار جوائننگ اس. آج ہم آپ کو سن رہے تھے، کل روز سنتے ہیں کورٹ کے باہر بھی آپ کافی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ میں بیرسٹر عقیل سے بات کروں. اچھا جی، یہ بتائیں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے کہا ہے کہ بات کریں اچکزئی صاحب سے، تو ہم نے یہ سنا اور اچکزئی صاحب نے کہا بھی کہ ہم نواز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نواز شریف صاحب سے کہیں گے کہ حکومت سے کہیں کہ یہ پوزیشن لے لیں کورٹ میں کہ جی عمران خان کے کیسز جاری رکھیں، لیکن ایز اے میٹر آف گڈ ول ان کو آپ رہا کریں. یہ اچکزئی صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، ہمیں بھی کہا. تو اس پہ ہیز ہی اپروچڈ، وہ کہہ رہے میں نے نواز شریف صاحب کو میسج دیا، پھر میں نے گورنمنٹ کو دیا. واٹ از دا پوزیشن؟ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. پہلے تو اس پہ میں تھوڑی سی روشن ڈالوں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کے کیسز ہیں اور ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں، جہاں پہ پروسیکیوشن ویک ہے یا جہاں پہ اتنا کوجنٹ کریڈیبل ایویڈنس موجود نہیں ہے تو ان کو ریلیف ملتا ہے. اینڈ ہر کسی کو میں کہتا ہوں، نہ صرف ان کی بات، کوئی بھی اگر قانون اور آئین کے مطابق جس کا کیس چلتا ہے اور اس کا ریلیف بنتا ہے اس کو ملنا بھی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم تو یہ صدا نہیں کر سکتے کورٹ کے سامنے. وائی شوڈ وی؟ بیکاز ہم تو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین اور قانون کے ود ان دا 4 پیرامیٹرز آف لا آپ نے رہ کے جو ہے وہ کرنا ہے. اگر واقعتاً ان کا ریلیف بنتا ہے تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور اگر نہیں بنتا تو حکومت کس طرح صدا کر سکتی ہے کہ جی ان کو چھوڑ دیں، ان کی کیسز. یہ کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو نہیں دی جا سکتی نا کسی کو. بیلیبل اوفینس ہے، بیلیبل اوفینسز اگر ہیں تو ان کو بیلز اپلائی کریں. یہ ان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، بڑی ایکٹیو ٹیم ہے، اور آئے روز پٹیشنز فائل کر رہے ہوتے ہیں. پنجوتا صاحب بھی ہیں ان کے ساتھ، اور بھی بڑے لیگل ایگلز ہیں جو کہ گائے بگائے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی بھی لیگل میٹر ہے، کوئی بھی لیگل ایشو ہے تو اس کو یہ کورٹس میں لے کے جاتے ہیں اور اوور نائٹ پٹیشنز ڈالتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کی استدعا کسی بھی لیگل فورم پہ نہیں ہوگی کہ اور ہم پارٹی کیوں بنے. اچھا پارٹی کو بنے. جی نہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے ایک بڑی اسپیسیفک ہم نے سوال جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اچکزئی صاحب نے بھی ذکر کیا، بارہا اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ بھئی اگر اچکزئی صاحب کو ایک رول دیا ہے جس کا آج آپ کے لیڈر نے پھر ذکر کیا، تو وہ رول کو آگے بڑھانے کے لیے اچکزئی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جی میں کہوں گا نواز شریف صاحب سے، اور میں نے بات کی ہے کہ انہیں جلدی ایز سائن آف گڈ ول چھوڑ دیں، لیکن کیسز ان کے چلتے رہے. اور عقیل صاحب جو بتا رہے ہیں ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے، حکومت کی بھی پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں یہ آئین قانون کی. تو آپ اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی، بڑی مہربانی نسیم زہرا صاحبہ، آپ نے مجھے دعوت دی. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ خان صاحب کا کلیئر جو موقف ہے نا اس حوالے سے کہ بات چیت کے حوالے سے، تو اچکزئی صاحب بالکل جو ہے وہ الائنس کے کیونکہ سربراہ ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل کوئی بھی بات چیت ہوگی تو وہ ان کو گو ہیڈ دیا جاتا ہے، وہ کریں. لیکن اب اس کے ساتھ جب پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا یا دیگر جیسے کہ ایم کیو ایم جنہوں نے مینڈیٹ خاص طور پر جو ہے وہ چھینا ہے اور مینڈیٹ چھین کر ان کو دیا گیا ہے، ان کی اگر بات کی جاتی ہے تو خان صاحب کے ذہن میں یہ ضرور ایک بات آتی ہے کہ اگر ان سے بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ تو گھر چلے جائیں گے، تو کسی صورت ان سے تو ہماری بات بڑھ ہی نہیں سکتی. ہاں، اچکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ ہارے ہوئے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس کیا جائے، اور اس بات کے اوپر وہ ایگری ہوتے ہیں، ہمارے ورکرز کی رائے ہے، تو بالکل اس بات کی حد تک ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ اگر ایسی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم ان سے ان کی جو ہے وہ خواہشات کے مطابق یا ان کی منشا کے مطابق چلیں تو پھر تو ہمیں گھر جانا پڑے گا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اقتدار میں ہوں گے اور ہم جیلوں میں ہوں گے. نہیں، یہ بتائیں نا کہ یہ تو بات دیکھیں نا، پوزیشن سب کی ہیں، یہ تو ایک یقینی طور پہ وی آر لوکنگ ایٹ اے پولیٹیکل بیٹل دیٹ از گوئنگ آن. تو سب کی پوزیشنز ہیں، آپ نے اپنی پوزیشن بیان کر دی، اور کسی حد تک انہوں نے عقیل نے اپنی پارٹی کی پوزیشن بیان کر دی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب بات چیت کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا، اگر پوزیشن بیان کر کے بس وہی بات آگے بڑھانی ہے تو پھر تو تک ہی نہیں ہے کوئی، پھر تو اپنی اپنی بات کرتے رہیں، اپنی جو جھگڑے ہیں وہ چلاتے رہیں بس ایسے. لیکن بات چیت کی بات کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا نہیں کہ آپ بات کریں اور پھر کوئی ڈسکشن کھولیں. تو میں کہہ رہی ہوں اس حوالے سے
عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ میں نے اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے, I have given him the mandate کہ بھئی بات کریں پولیٹیکل پارٹی سے, تو اب وہ اچکزئی صاحب کیا کہیں گے جا کے پولیٹیکل پارٹی سے, اچھا بھائی گھر چلے جاؤ؟ ایسے تو نہیں ہوتا, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, پارٹی کیا دیکھ رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں, دو موقف خان صاحب کے بڑے کلیئر ہیں, دو شرائط خان صاحب کی بڑی کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی بات ہوگی ہماری آئین کے پیرا کے اندر ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, ہماری بات ہوگی تو اس میں ہماری یہی سب سے پہلے جو اور آخری ڈیمانڈ ہوگی کہ مینڈیٹ جو ہے ہمارا, جو عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام کو واپس کیا جائے. اور تھرڈ بات, انہوں نے ان کے حوالے سے جب بھی سوال کیے جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں, ان کے پاس تو کوئی پاور آف ٹارنی, ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں, کیونکہ ان کو تو لایا گیا ہے. اور اگر ہم نے بات کرنی ہے تو اس جگہ پر بات کی جائے گی جہاں پر بات کرنے کا اثر بھی ہوگا, اور ان سے بھی یہی بات کی جائے گی کہ آئین اور قانون کے پیرا کے اندر رہ کے اور مینڈیٹ کی واپسی کی بات کی. تو یہ ہمارا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے. آپ کا موقف بڑا کلیئر ہے. اس سے پہلے میں عقیل کے پاس جاؤں, میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے 2018 کا الیکشن بھی بڑے قریب سے دیکھا, تو آپ جانتے ہو, نعیمہ آپ اس وقت پارٹی میں ایکٹیو تو نہیں تھے, لیکن میرا خیال نہیں تھے, اگر تھے تو معذرت چاہتی ہوں میں, لیکن سب کو اس وقت معلوم تھا کہ پی ایم ایل این کا مینڈیٹ پارشلی تو لیا گیا ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے, یہ اسٹیبلش بات ہے, کیا ہوا اس سسٹم کو سارے کو. تو کہنے کا مقصد کہ بات تو آگے چلتی ہے بات کرنے سے, لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ مینڈیٹ واپس کرو تو وہ مینڈیٹ واپس کر دیا جائے گا, یہ تو ایسے ہوتا نہیں. لیکن بات جو ہے ضروری وہ تو کرنی ہے کہ بھئی ہاؤ ڈو یو موو فارورڈ. ایک زیادتی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ ہونا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہو اس کو عقیل؟ کیونکہ دیکھیں, ایک تو ہے نا ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, پھر لگ رہا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی بات چیت ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں کمیشنز بھی بنا سکیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی بات کرنی ہے آرمی چیف سے, ہم بات کر سکتے ہیں, آرمی سے بات کر سکتے ہیں. تو somebody like me, مجھے تو کچھ, میں کہتی ہوں کوئی روشنی کی کرن نظر آئے, کوئی بات آگے بڑھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا دیکھیں, عمران خان کی اپنی کال اور فعل میں تضاد ہے اور بڑی ڈسپیرٹی ہے ان کی باتوں میں. وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں, اب آپ نے بتایا جس طرح اپنے ناظرین کو بھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹی سے جو بات کرے گا وہ ہمارا مختص کیا ہوا نمائندہ ہے اچکزئی صاحب, لیکن وہ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بات تو ہم نے وہاں پہ کرنی ہے جہاں سے ہمیں پتہ ہو کہ اس بات کا اثر ہو. پنجوتا صاحب نے بھی یہی کہا. دیٹس اے نان سٹارٹر, جس سے انہوں نے, میں اگر ان کی نیگوسیشنز لیڈ کر رہا ہوتا تو مفت مشورہ ہے شاید لے بھی لیں. اس پورے جو مینڈیٹ والی اور جو باتیں ہیں سیٹس والی, یہ اس کو بیک برنر پہ ڈالیں, بیکاز دے نو پرفیکٹلی ویل, جس طرح آپ نے بھی منشن کیا کہ 18 میں کیا ہوا تھا, تو یہ ان سے بھولی بھی بات نہیں ہے. جو نون لیگ کے ساتھ کیا گیا, جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا گیا 18 کے الیکشن میں جب پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا, سو یہ تو نان سٹارٹر ہے. اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اگر یہ بات کریں گے کہ یہ سیٹس والا, وہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق کورٹس موجود ہیں, ٹرائبیونلز ہیں, وہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. اگر یہی کہتے ہیں نا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی اور اسی جو ہے پیرائے میں بات ہوگی, اگر اسی پیرائے میں بات ہوگی تو کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ آرمی یا اسٹیبلشمنٹ وہ اپنا بندہ دے اور اس سے نیگوسیشنز ہوں گی, بیکاز دے ہیو نو رول ان پالیٹکس. اور اس پہ تو یہ تو نان سٹارٹر ہے نا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ خود اب کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اپنے بات کرنی ہے, اور جو میسیجنگ بھجوائی گئی اینڈ سو فورتھ, تو اب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے سیاسی جماعتوں سے. کہنے اف آئی ور لیڈنگ دا نیگوسیشنز, اب یہ بات کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا. اگر میں اس طرح کی سچویشن میں ہوتا یا میری پارٹی اس طرح کی سچویشن میں ہوتی, تو میں یہ کہتا کہ جو مختص کیا انہوں نے اچکزئی صاحب کو کہ نیگوسیشنز کو لیڈ کریں, تو اس سے سب سے پہلی بات ہوتی کہ ہمارے اگر آئین اور قانون کے مطابق جن لوگوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے ان کی رہائی فی الفور ہو. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جو ہوتا, میں یہ کہتا کہ آپ ہمارے سے ڈائلاگ کریں. مختلف جو ہے ہمیں قوم کی جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس پہ ہم لوگ متحد ہوتے. پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہوتا کہ کمیشن کی جو بات ہے کہ آپ پریس کریں گورنمنٹ کو اور آپ کہیں کہ جی اس پہ کمیشن بنائیں, ایک انکوائری رپورٹ آنی چاہیے, انکوائری کمیشن بننا چاہیے. اینڈ لاسٹلی نمبر 4, جب آپ سیاست میں
آ جائیں اور آپ ایکٹیو رول پلے کریں سیاست میں, پارلیمان میں آ کے, پارلیمان سے باہر بھی نہیں, پارلیمان میں آ کے, پارلیمان سے باہر بھی, اور ایک آپ کلیئر پوزیشن لیں, بیکاز ابھی تو ان کی اپنی پارٹی میں ہی بڑے ایک ڈسپیرٹی ہے, اور ہر کسی کا اپنا موقف ہے, اور ہر کسی کی اپنی 2 انچ کی یا 2 فٹ کی مسجد ہے. اب دیکھیں نا جو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوا, جو عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں, جو بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد صاحبزادہ صاحب. اب میں پھر گنواؤں آپ کو, پھر شاہد خاقان عباسی کو دیکھے, پھر آپ انہوں نے تو نئی پارٹی بنا لی نا, نئی پارٹی بنا لی ہے نا. آپ کے لوگ کتنے ناراض ہوتے ہیں, چھوڑے وہ تو چلتا. اور آخری پوائنٹ ہوتا نسیم زہرا صاحبہ, یہ تمام تر جب ایک پولیٹیکل فیلڈ میں یہ آ جائیں اور یہ سیاست میں یہ واقعی صحیح طرح جو ہے ان ہو جائیں, پھر سیاسی معاملات کو سیاسی نظر سے دیکھنا ہے. پھر آخری پوائنٹ ہوتا جو مینڈیٹ کے اوپر آ کے بات ہوتی ہے, اور وہ کورٹس میں جاتے اور کورٹس کو کرتے جو پٹیشنز کر رہے ہیں, nobody is stopping them. اچھا جی, پنجوتا صاحب بہت انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ایڈوائس دی ہے اور آپ ذرا اس ایڈوائس پر غور کریں. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی اور حکومت کی, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے تو براڈر جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو آپ یہ بتائیے پنجوتا, آپ نے سنا جو ابھی کہہ رہے تھے عقیل, انہوں نے آپ کو کافی ایڈوائس دی, تو اس پر یقینی طور پہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ سوچ بچار تو ہوتی ہوگی ان چیزوں پہ, کیونکہ عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ آج میرا خیال ہے 4تھی دفعہ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بات ہے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, اور پھر پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی بھی بات آئی. تو جو علاوہ جو آپ نے بھی بیان کیے جو کہ پارٹی کی ایک سیٹ پوزیشن ہے کہ جی مینڈیٹ واپس کرو, وہ تو ایک اینڈ سٹیٹ ہوتا ہے نا, وہ تو یہ تو نہیں آپ شروع سے کہیں جی پکڑا دیں مینڈیٹ. اینڈ سٹیٹ کا مطلب اس طرف آپ جانا چاہتے ہیں. تو کیا سوچ ہے آپ کی جب یہ آپ سنتے ہیں جو ابھی بیرسٹر عقیل کہہ رہے تھے؟ دیکھیں, خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا, مینڈیٹ کی بات ہوئی, ورکرز کی رہائی کی بات ہوئی, بے گناہ کیسز کے اندر لوگوں کو اندر ڈالا گیا, اور آپ نے ساری دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح لوگوں کو اغوا کیے جا رہا ہے. اظہر مشوانی کے بھائیوں کو اغوا کیا ہوا ہے, شہباز گل کے بھائی کے اوپر بازیابی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا سختی سے انٹروین کیا. اسی طرح سے دیگر ہمارے جی بالکل, اسی طرح سے ہمارے دیگر اور لوگ بڑے ایکٹیوسٹ ابھی بھی جو ہے وہ اغوا ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں. اور بے شرمی کی بات یہ ہے کہ وزیر قانون صاحب آ کر کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ غائب ہوگا اس کی فیملی کو 50 لاکھ روپے دے دے. یعنی آپ بندے کو غائب کر دیں, آواز بند کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بولے نہیں, اور پھر آپ اس کا علاج یہ کر رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ ان کو اغوا نہ کیا جائے, آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ میں آپ کی داد رسی کر دی جائے گی. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آواز بند ہو. تو یہ اس طرح کی ٹیکٹس کرنا, لوگوں کو اغوا کرنا, ان کے اوپر کیسز کرنا, ان کو امپلیکیٹ کرنا, اور ساتھ یہ ہدایتیں جاری کرنا کہ ہم تو چاہتے ہیں جی بالکل جی یہ بات چیت ہو اور قانون کے اندر ہو اور بالکل رہائی کا مطالبہ کریں. ہم تو رہائی کا کہہ رہے ہیں, ہم تو باہر کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا ہے, عوام کو واپس کیا جائے. اب مخصوص نشستوں کے کیس کو اوپر اگر آپ آ جائیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح یہ ترامیم لا کر یہ چاہتے ہیں کہ جو سیٹیں ان کو ملی ہوئی تھیں, جو ان کا حق تھی, جو عوام نے ووٹ ان کو دیا تھا, اور الیکشن کمیشن کی غلطی تھی, اور یہ ترامیم لا کر یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی سیٹیں جو ہیں وہ ان سے واپس لی جائیں, اور سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ نہ مانا جائے, سپریم کورٹ کے حکم کی عدم تکمیل کی جائے, عدم عدولی کی جائے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائیں. اب تیسری طرف اگر آپ چلے جائیں تو دبئی لیکس میں نام کس کیا ہے؟ گندم سکینڈل کے اندر اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا, اس کے اوپر کیا کوئی سنوائی ہوئی؟ ہم تو بار بار کہتے رہے کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا ہے, ہم تو بار بار کہتے رہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ہم تو بار بار سپریم کورٹ میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے درخواست لے کر گئے, اور 12 عوام پر استدعا کی, لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. اور یہ باتیں ہم کر رہے ہیں, اور یہ بدقسمتی سے خود اس کا حصہ ہیں جو اپنی ہر روز سیاسی کور کے اندر جو ہے وہ خود کو دفنانے کے لیے سدباب کر رہے ہیں, اور بالکل عوام کی نظروں میں ان کی پذیرائی جو ہے وہ زیرو ہوتی جا رہی ہے. اور بجائے یہ کہ یہ کوئی اکانومی کے حوالے سے کہ آج لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے, آج لوگوں کے پاس وسائل نہیں کہ وہ بچوں کی فیسیں دے سکیں, آج لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, اس کے اوپر توجہ دی جائے. ان کا سارا دن یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ عمران خان کے اوپر اب کون سا مقدمہ بنانا ہے, اب ان کے ورکرز کے اوپر کون سا مقدمہ بنانا ہے. آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں, جو پنجوتا جو آپ کے دفتر کے لوگ ہیں, وہ تو تمام ریلیز ہو گئے ہیں, علاوہ میرا خیال ہے کہ جو ہیں آپ کے سیکٹری انفارمیشن, سیکٹری انفارمیشن, بالکل جی, سیکٹری انفارمیشن ہمارے ترجمان ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہیں. اور جو مقدمہ جس میں بنایا تھا انہوں نے کہ وہاں پر ایک سیل بنایا ہوا, اس میں تو وہ ان کی بیل ہو گئی ہے. اب دوسرا مقدمہ جس میں ایک انٹرنیشنل میڈیا کا کوارڈینیٹر ہے,
اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا کہ وہ دہشت گرد کالعدم تنظیموں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. رؤوف حسن صاحب نے 3 لاکھ روپیہ اس کو دیا ہے کہ آپ جا کر مواد خریدیں. اب 3 لاکھ روپیہ الٹا بٹوئے سے چوری ہوا ہے اس رؤوف حسن صاحب کا, تو الٹا اس کے اوپر امپلیکیٹ کر دیا کہ آپ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ جائیں, ایک دوست ہیں صحافی ہیں خان صاحب کے, یو کے سے آئے, انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں انٹیریئر منسٹر کو, انہوں نے خط لکھا, ان کا جو ہے پاسپورٹ جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا, ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے فائر وال لگائیں, یا آپ نئے نئے ترمیمی بل لے کر آ جائیں, یا آپ لے کر آئیں کہ حد تک عزت دیکھیں ایک سیکنڈ, نہیں ایک منٹ, دیکھیں نہیں, میں آپ کی تفصیل میں نے بات سنی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے, آپ کی شکایت اپنی جگہ بجائیں, اس میں تو سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن سوال یہ, میں تھوڑا سا اس طرف لے جانا چاہ رہی تھی معاملے کو, جو بات چیت کا معاملہ ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے تواتر کے ساتھ بات چیت کی بات ہوتی ہے, تو اس لیے ہم پوچھ رہے تھے کہ دیکھیں ایک سیکنڈ, اب مجھے تھوڑا سا عقیل کے پاس جانے دیں, میں آپ کے پاس پھر واپس آتی ہوں. ٹھیک ہے جی. عقیل, اگر آپ لوگ بات چیت جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں, اور پھر میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی ضرور, آپ نے بھی کہیں میرا خیال ہے کہ کسی چینل پہ کہا, پھر آپ کے سیکرٹری جنرل نے پارٹی کے کہا کہ جی بات کرنی ہے تو بات کریں, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے پھر اب وہ تو وینس میں ذرا کچھ اپنا ہالیڈے منائیں, اور اولمپک کی تو ہاں وہ بھی عجب ہماری کہانیاں. تو یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ کدھر کھڑے ہیں یہ ڈسکشن پہ؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اب خوف ہے اس میں حکومت میں کہ فوج سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو پھر اب کیا عمران خان صاحب سے فوج بات شروع کر دے گی؟ کیونکہ آخر کار ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بات تو سیاستدانوں سے ہونی چاہیے, فوج تو پالیٹکس کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس وقت کی فوج کی ٹاپ کمانڈ واز ایکٹیولی انوالوڈ جنہوں نے کی, اور اس کے بعد ان کو سمجھ آئی نواز شریف صاحب کو کہ اگر میں نے کوئی اپنا راستہ واپس بنانا ہے تو پھر انہوں نے یہی طے کیا کہ جی ہم فوجی کے ساتھ بات کریں, جنہوں نے راستے سے نکالا تھا وہی ہمیں لائیں گے واپس. تو یہ پاکستان کی کچھ ریالٹیز ہیں, کیا ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے, یا کوئی اس میں آپ لوگوں کی پارٹی کی کوئی سوچ ہے بات چیت کی؟ کوئی نامینیٹ نہیں کیا, کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا بات کریں, لیکن کسی کو بھیج کیوں نہیں دیتے پرائم منسٹر؟ دیکھیں پرائم منسٹر ہمسیلف, جتنے بھی پارٹی کے اس کے علاوہ لوگ ہیں, باشمول میرے, باشمول سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کے, ہم سب متواتر طور پہ ہم نے پیشکش ان کو کی فرام ڈے ون, جب سے یہ حکومت, دیکھیں جب سے حکومت عمل میں آئی, پیشکش ہم نے کی کہ یہ آئیں ہم سے بات کریں. انہوں نے اب بالآخر ایک مینڈیٹ دیا اچک زئی صاحب کو. اچک زئی صاحب بھی obviously you know he's a very senior, اور بڑا ان کا وہ ایک تجربہ ہے, سیاسی نو ہاؤ ان کی ہے, تمام تر معاملات وہ ان کو جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا, اس مینڈیٹ میں انہوں نے ایسا بھی مینڈیٹ بیچ میں دیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں. اچک زئی صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں, تو اس کو چھوڑ دیں, دیٹس ایرریلیونٹ. ہی از ڈیفینیٹلی obviously انہوں نے اپروچ کی. ہماری پارٹی میں جو ہے اچک زئی صاحب نے تو جس طرح آپ نے مینشن کیا میاں صاحب سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں, فیڈریشن میں ہیں, مطلب پرائم منسٹر ہیں, یو ریچ آؤٹ ٹو دی پرائم منسٹر. پرائم منسٹر ہر کی بات سنتے ہیں. جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب, وہ کیسے ریچ آؤٹ کریں؟ نہیں وہ نہیں, جو جس کو مینڈیٹ دیا ہے نا اچک زئی صاحب کو, اچک زئی صاحب از آلسو این آنریبل ممبر آف دا ہاؤس, وہ ریچ آؤٹ کریں اسپیکر صاحب کے پاس جائیں بے شک کہ بھائی آپ بلائیں, ان فری کیمپ پہ بٹھائیں. نواز شریف صاحب کے پاس جاتا ہوں کیونکہ وہ کرتا دھرتا. تو پرائم منسٹر بھی تو دیکھیں نا انہی کی پارٹی کا ہے نا, اور ان کی پارلیمانی, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کرتا دھرتا. نہیں وہ ہیں, میں جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں پارٹی میں ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں, ان کی سربراہی میں ہوتے ہیں, کرنا تو دیکھیں نا پارٹی کا ہیڈ تو وہی ہے اور پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی وہی ہیں. خاموش کیوں ہے ہیڈ؟ آج کل خاموشی ہے, اور وہ آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو, اور اپنی گائیڈنس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, دست شفقت رکھے ہوئے ہیں. اپنی جو سی ایم صاحبہ ہیں ان کے جتنے بھی پروجیکٹس پنجاب میں ہو رہے ہیں, دیٹس آل نواز شریف's vision, that's his vision. نہیں وہ تو پروجیکٹس کی بات ہے. ایک ملک میں سیاسی بحران ہے, ہر ایک مانتا ہے, آپ کی پارٹی کے لوگ مانتے ہیں, یہ لوگ مانتے ہیں, ہر ایک مانتا ہے, تو وہ خالی یہ تو نہیں کر سکتے کہ خالی سی ایم
کو پروجیکٹس بتائیں. نہیں پروجیکٹس نہیں بتا رہے, مطلب یہ کہ ان کا جو ایکسپیرینس اس پوزیشن پہ وہ خود بھی رہے ہیں, وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, اینڈ ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف وہ کیمراز میں نظر آئیں یا ٹی وی پہ نظر آئیں, سو اینڈ سو فورتھ. جو برین ہے, جو ویژن ہے, وہ نواز شریف کا ویژن ہے. کیا تھنکنگ ہے عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کے بھی کچھ ان کے ذہن میں خیال ہے؟ یہ جو حکومت ہے, نواز شریف صاحب بالکل اس وقت ایک چھٹی پہ ہیں یا کوئی سوچ رہے ہیں؟ ابھی ہمیں بتا رہے تھے بیرسٹر عقیل صاحب کے بہت ویژنری ہیں, ان کی ویژن ابھی تو کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ پوچھ لیں گے ان سے پھر تو. لیکن آپ بتائیں نعیم کہ آپ ملتے ہیں جا کے عمران خان صاحب کو ریگولرلی, کچھ نہ کچھ باتیں باہر سامنے آ جاتی ہیں, تو کیا ایکسپیکٹ کرے قوم کے؟ یہی بات ہوتی رہے گی, اچھا جی اب ان سے بات کر لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, یا کچھ اور ایکسپیکٹ کرے قوم؟ یہ بتائیں ذرا. دیکھیں خان صاحب کا موقف بڑا اس سے پہلے بھی کلیئر ہے, اور جب خان صاحب زمان پارک میں بھی تھے اس وقت بھی خان صاحب یہی بات کرتے تھے کہ بالکل جو ہے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, اور بات چیت جو ہے قوم کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کرنی ہے اور کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کو بھی جب جس طرح سے ایک آئینی حکومت کو ہٹا رہے تھے تو اس وقت بھی ان کو یہی پیغام بھجوایا تھا کہ اس طرح نہ کیجیے, کیونکہ ملک کو آپ جمہوریت کے اوپر اس طرح سے حملہ کر کے تو آپ یہ کس طرف ملک کو لے کر جانے چاہتے ہیں, کیونکہ اکانومی بھی بہترین اور ملک چل پڑا ہے, تو آپ ایسے لوگوں کو بیٹھانا چاہتے ہیں جن کا ہمیشہ یہ امیج بنایا گیا, جن کے بارے میں ہمیشہ کہا گیا کہ جناب وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے مال غنیمت لوٹا گیا, اور 3 ادوار میں لوٹا گیا, اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی اشر ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی یہ جانے سے پہلے, اور یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے بڑا, نواز شریف صاحب تو بڑی قوم کی آخری امید ہیں اور آ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے 130 جو ہے وہ حلقے سے وہ لڑے ہیں, اور پتن کی رپورٹ دیکھی جائے تو وہ واضح کہتی, وہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ 100% جو ہے نیشنل اسمبلی کے سیٹ کے اوپر ووٹ کی کاسٹنگ ہوئی, اور وہی صورتحال اگر دیکھی جائے دوسری طرف تو 41% جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے میں کاسٹنگ ہوئی. اور اس سے وہ واضح کہتے ہیں کہ کئی ایسی جگہوں کے اوپر کاسٹنگ جو ہے وہاں پر جتنے ووٹرز تھے اس ووٹرز کی تعداد سے زیادہ ہوئی, تو وہ واضح کہتے ہیں کہ بالکل دھاندلی کی گئی ہے اور ڈاکہ ڈالا گیا, اور ڈاکہ صرف وہاں پر نواز شریف صاحب بھی نہیں جو قوم کی آخری امید تھے, جن کے وہ سربراہ ہیں, ان کی یہ پوزیشن ہے. اور تو باقی آپ دیکھیں یہ پتن کی تو نہیں دیکھیں نہیں, یہ تو پتن کی رپورٹ بھی ہے, یہ بات اپنی جگہ, ہم تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں نا آگے بڑھنے کا کیا طریقہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ذرا ایک فقرے میں بیان کریں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جب تک جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, اور وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب عوام کی نمائندہ حکومت آ کر بیٹھے گی, پوری دنیا یقین کرے گی, انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اچھا تو آپ کا خیال ہے, اچھا اس کا راستہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت یہ کہے کہ جی پی ٹی آئی لے لیں آپ حکومت, مطلب آپ, میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو راستہ کیا نظر آتا ہے؟ بالکل ان کے پاس ان کی دیکھیں, ان کے اوپر ٹرسٹ ہی کوئی نہیں کر رہا, ان سے نہیں چلائی جا رہی, اور اسی وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کی ہمیشہ ڈیمانڈ کی, اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ اس صورتحال کے اندر یہ ان سے نہیں چل پائے گا اور یہ خود ہی ہینڈ اوور کر دیں گے اور ہینڈ اپ کر دیں گے, تو پھر ہینڈ اوور آپ کو کر دیں, لیکن جو ان کو لے کے آئے نہ تو وہ ہینڈ اوور نہ ہینڈ اپ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کی شروع یہ ہو کہ وہ کہیں جی حکومت لے لیں. دیکھیں بالکل انہوں نے تو نہیں کسی صورت کہنا کہ حکومت لے لیں, لیکن جب آپ کوئی چیز نہ چلا سکیں, کوئی فیکٹری نہ چلا سکیں, تو پھر آپ ہینڈ اپ بھی کرتے ہیں, آپ اس کو بند کرنا پڑتا ہے. تو ان کی صورتحال اس پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے کہ چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے, سیکیورٹی کے معاملات ہیں, تو کوئی بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی دیں گے. جی میں اس کے بعد کیا کہوں نسیم زہرا صاحبہ, مطلب یہ ایک بات ہی نان سٹارٹر سے ہی شروع کرتے ہیں. آف کورس یہ اگر سیاسی لوگ ہوتے, سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی, تو کوئی تھوڑی سی لچک, کوئی تھوڑی سی ریفلیکشن اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ آپ نے اگر واقعتاً پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں, دین آبویسلی آپ آئیں, آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں, ایک تھوڑا سا شروع تو ہونا معاملہ, کام شروع, لیکن وہ بات ہی وہ کرتے ہیں جو کہ مطلب دیٹس اے نو گو. ٹھیک ہے جی, اچھا بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب نیگوسیشنز ہو ایڈورسریز میں, اور اس وقت تو ایڈورسریز ہی ہیں, اس میں تو کوئی دو مقابلے میں کھڑے ہیں, 2 ہیں یا 3 ہیں, جتنے بھی فریق ہیں, کہ آپ میکسیملسٹ پوزیشن لیتے ہیں, سب سے میکسیمم کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دے دیں. لیکن جو عمران خان صاحب ہے وہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہم دے دیں, وہ کہہ رہے جی ہم بات چیت کرتے ہیں. وہ فوج کو کہہ رہے ہیں, فوج کہہ رہی جی
मई 9 का जो मामला है वो देखें, अभी तक उसको कोई रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। तो जो आपके सामने जो आपने देखा, ये दो यंग जो हैं लीडर्स अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, और जो मौक़िफ़ है इस मौक़िफ़ के साथ तो फिल वक्त नहीं लगता कि बात कोई आगे बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कहते चले जाएंगे कि तरीक़ा एक ही है, तरीक़ा एक ही आगे बढ़ने का, वो ये है कि एक सेंसेबल तरीक़े से बैठ के बातचीत की जाए, चाहे फ़ौज और पीटीआई शुरू करे, हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिले, अचकज़ई साहब हुकूमत से बात करें, ये बात इसी तरह आगे बढ़ेगी। अगर इस तरह आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर हम एक दलदल में फंसे रहेंगे। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।